हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और बुज़ुर्ग नाम में सब ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर महबूब आलम है और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल सेंट्रल चर्च से है। आइए आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि दुआ और ईमान हमारे हालात को बदल सकते हैं। आज दुनिया भर में लोग खुदा से ज़्यादा अपनी ताकत और अपनी अकल और अपनी तालीम और अपनी महारतों पर भरोसा करते हैं। दुआ से ज़्यादा, खुदा से ज़्यादा डॉक्टरों और उनकी डिग्रियों और उनके तजर्बों और उनके पैकेजेस पर लोगों का भरोसा होता जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि लोग कमज़ोर ईमानी का शिकार होते जा रहे हैं और फिर ईमान की ऐसी हालत में आ जाते हैं कि खुदा से हटकर दुनियावी चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो होना शुरू हो जाती है। रूहानी तौर पर लोग खुदा से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं और जो लोग दुआ करते हैं उनमें भी ज़्यादातर रस्मी दुआओं पर ही लोग कनायत करते जा रहे हैं। रूटीन की दुआ। दरअसल लोग दुआ में ज़ोर मारना नहीं चाहते। दरअसल लोगों के पास शायद दुआ का वक्त ही नहीं रहा। मसरूफियात, काम काज में, बिजनेस में, नौकरियों में ऐसे मसरूफ़ हो गए हैं कि अब शायद चंद लम्हों की दुआ करते या चंद मिनटों की दुआ करके वो समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है और इसी बात से अपने आप को वो तसल्ली देते रहते हैं कि हम दुआ करते हैं। मगर आज हम देखेंगे कि दुआ और ईमान मिलकर किस तरह काम करते हैं। दुआ किस तरह हालात को बदल देती है। दुआ किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाती है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से याकूब का ख़त उसका 5वां बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़े तो कलाम में लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफ़ी हो जाएगी। जो दुआ ईमान के साथ होगी, यानी दुआ और ईमान का गहरा ताल्लुक है। जब लोग बेईमानी के साथ, कमज़ोर ईमान के साथ दुआ करते हैं तो फिर शायद दुआओं का जवाब भी नहीं आता। अगर हम ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 145 की 18वीं आयत को देखें तो वहाँ लिखा है, खुदा उन सब के नज़दीक है जो उससे दुआ करते हैं। आगे लिखा है, यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा उसकी दुआ पर तवज्जो करता है जो सच्चाई से। खुदा, यकीन कीजिए, खुदा हमारे दिलों को जानता है। यकीनन वो हमारे दिलों की हालत से वाकिफ़ है और फिर जब हम कमज़ोर ईमानी के साथ दुआ करते हैं तो फिर हमारी दुआओं का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब हम पुख्ता ईमान होते हैं, हमें पता है कि जो हम दुआ कर रहे हैं हमारा खुदा ऐसा कर सकता है, हमारा खुदा कुदरत वाला है, हमारा खुदा हर काम को अंजाम दे सकता है, वो हर बड़ी मुश्किल को आसानी में तब्दील कर सकता है, वो हमारे मुखालफों को, हमारे दुश्मनों को भी ज़ेर कर सकता है, बल्कि वो हमारे दुश्मनों को हमारे दोस्त बनाकर हमारे सामने खड़ा कर सकता है। हमने पढ़ा, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, यानी ईमान से की हुई दुआ जो है वो हमारी शिफा का सबब बन जाएगी। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके साथ मोजज़े होंगे, उसके साथ शिफा जारी हो जाएगी, बीमारियां जाती रहेंगी, बदरूहें जाती रहेंगी। ईमान की दुआ का असर ये है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। जब वो
ایمان کے ساتھ خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں، خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکیں، خدا کے سامنے جھک جائیں، تو پھر ان کی زندگی میں معجزے ہوں گے، ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ اور پھر آگے لکھا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی جن کے اندر معجزے ہوں گے، اگر وہ بھی بیماروں کے لیے دعا کریں گے، وہ بھی ایمان سے دعا کریں گے، تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی ایمان سے کی ہوئی دعا جو ہے وہ شفا جاری کر دیتی ہے۔ شفا خدا کی طرف سے ایمان سے کی ہوئی دعاؤں کا رزلٹ جو ہے وہ گواہیوں کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ خدا اسے کامل شفا دے کر اس کے قدموں پر اسے کھڑا کر دے گا۔ ارے جس کے لیے ایمان سے دعا کی جائے گی، خدا اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر دے گا۔ دنیا دنگ رہ جائے گی، دنیا حیران ہو جائے گی کہ اسے کیا ہوا، اس کی کیا حالت تھی، لیکن خدا جو شافی ہے، جو شفا کا منبع ہے، وہ اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ دنیا حیران ہو جائے گی اور کہے گی ان کا خدا زندہ خدا ہے۔ جب لوگ ایمان سے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر شفا جاری ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیے عبادات میں بڑے بڑے کروسیڈز ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، خدا کے لوگ، خدا کے خادم ایمان سے دعا کرتے ہیں، دعا کرانے والوں کا بھی ایمان ہوتا ہے، تو ساری امپاسبل سچویشنیں پاسبل ہو جاتی ہیں، ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ ٹی بی جیسی بیماریاں چلی جاتی ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لنگڑے چلنے لگ جاتے ہیں، گونگے بولنے لگ جاتے ہیں، بہروں کے کان کھل جاتے ہیں، ہر قسم کی بدروا جو ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں، ابلیس چیخیں مارتا ہوا دھاڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہے جب ایماندار دعا کرتے ہیں۔ ایماندار کی دعا کے اثر سے یہ ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں، اور لکھا ہے خدا اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر دے گا، خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور پھر تیسری چیز، اور خدا اس کے گناہوں کو بھی ایماندار کی دعا سے معاف کر دے گا۔ کیسی دعا کا اثر ہے! خدا ایماندار کی دعا کے سبب سے گناہوں سے بھی رہائی بخشتا ہے۔ خدا نے ایمانداروں کو، مقدسوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ زمین پر جب شفاعت کرتے ہیں تو خدا ان کی دعا کے سبب سے دوسروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیسا خدا کا فضل ہے، کیسی ایمانداروں پر خدا کی بخشش اور برکت ہے۔ ایک واقعہ متی کی انجیل اس کے 17ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے گھٹنے ٹیک کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اسے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اسے ایک بدرو ستاتی ہے، اسے مرگی آتی ہے، اور وہ کبھی آگ میں گر جاتا ہے، کبھی پانی میں گر جاتا ہے، اور وہ اسے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ ہم تیرے شاگردوں کے پاس اسے لے کر آئے ہیں، لیکن ان سے وہ شفا جاری نہیں ہوئی، ان کی دعا سے انہیں شفا میرے بیٹے کو نہیں ملی، تو کچھ کر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے جھڑکا اور وہ مرگی کی بدرو اس میں سے نکل گئی، وہ مرگی سے شفا پا گیا۔ شاگردوں نے تنہائی میں خلوت میں آ کر خداوند یسوع سے پوچھا کہ استاد ہم اسے کیوں نہ نکال سکے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ایمان کی کمی کے سبب سے، ایمان کی کمزوری کے سبب سے، دعا تو کر رہے ہیں لیکن ایمان کمزور ہے، دعا تو کر رہے ہیں لیکن ایمان میں طاقت نہیں ہے، ایمان ایسا پختہ نہیں ہے کہ دعا کا جواب فٹافٹ آئے، فوراً جواب آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارے ایمان کی کمزوری کے سبب سے تم اسے نکال نہیں سکے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے انہیں 20ویں آیت کو پڑھے، 19ویں اور 20ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے،
کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ اگر ایمان رائی کا دانہ سب سے بیجوں میں چھوٹا دانہ ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اگر تمہارا اتنا بھی ایمان ہو لیکن سالٹ ہو، پختہ ایمان ہو، تو پہاڑ سے بھی کہہ سکو گے، پہاڑوں کو بھی حکم دیتے رہو گے، پہاڑوں سے بھی اگر کہو گے تو وہ اپنی جگہ سے سرک کر وہ چلا جائے گا، دوسری جگہ چلا جائے گا۔ ارے پہاڑ جو سخت ٹھوس ہیں وہ بھی تمہارے ایمان اور تمہاری دعا کے سبب سے سرک جائیں گے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی، جو کچھ تم کہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، جو کچھ تم دعا میں مانگو گے اس کا جواب آئے گا اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں پڑھیں، 11ویں باب کی ہم 22ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، شک۔ دعا بھی کر رہے ہیں، ایمان بھی رکھا ہے، لیکن شک دل میں ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر شک ہے تو شک بہت بڑی رکاوٹ ہے، آپ کی برکت میں شک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے، آپ کی دعا میں شک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے، اور کئی دعائیں جو ہیں وہ شک ہی کی بنا پر ان کا جواب نہیں آتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اگر 20ویں آیت کو 24ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہارا خدا زوراور ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا خدا سب کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا خدا قدرت والا خدا ہے، وہ سب چیزوں کو انجام دے سکتا ہے، وہ سب چیزوں کو کر سکتا ہے، وہ حالات بدل سکتا ہے، وہ سچویشنیں تبدیل کر دیتا ہے۔ کہتا ہے جو کچھ تم دعا میں ایمان سے مانگتے ہو یقین کر لو کہ تمہارا خدا تمہارے لیے کرے گا، تمہارا خدا ویسا ہی کرے گا جو تم مانگ رہے ہو، تو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، ویسا ہی تمہارے لیے ہو جائے گا اگر تم ایمان سے دعا کرو گے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے یعقوب کے خط میں کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے تھوڑا کچھ نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ راست باز کی دعا اثر رکھتی ہے، راست باز کی دعا خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتی ہے، راست باز کی دعا جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایلیا کی زندگی پر غور کریں تو ایلیا مرد خدا، مرد دعا ہے۔ ایلیا نے دعا کی تو آسمان بند ہو گیا، اوس پڑنی بند ہو گئی، بارش ہونی بند ہو گئی، اور ملک میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ یہ ایک مرد خدا کی دعا کا اثر ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مرد خدا کی دعا کا اثر ہے کہ اس نے دعا کی ہے، آسمان بند ہو گیا ہے، بارش جو ہے وہ رک گئی ہے، اور بارش کے سبب سے نہ ہونے کے سبب سے ہریالی نہیں ہے، جانور مرنے لگے ہیں، لوگ جو ہیں وہ قحط کی حالت میں بھوکے مرنے لگے ہیں۔ اور ایلیا نے دعا کی تو آسمان کھل گیا، کثرت کی بارش ہوئی۔ یعنی ایلیا کی دعا سے ملک آباد بھی ہو سکا اور برباد بھی ہو گیا، قحط ہو گیا، کھانا نہیں ہے، لوگ مرنے لگے، ملک بربادی کی طرف چلا گیا۔ لیکن جب ایلیا نے دعا کی
تو ملک دوبارہ آباد ہو گیا۔ کثرت کی بارش ہوئی، فصلیں اگی، سبزہ اگا، سب کچھ بحال ہو گیا۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا جسے آگ کا نبی بھی کہا جاتا ہے، کوہ کرمل پر اس نے جب قربانی کے لیے دعا کی، آسمان پر سے آگ نازل ہوئی، اور آسمان سے جب آگ نازل ہوئی اس نے قربانی کو چٹ کر دیا، اس نے جو کھائیوں میں پانی تھا اسے بھی چٹ کر دیا، سارے مذبح کو بھی اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ ہے راست باز کی دعا کا اثر۔ ایک راست باز نے دعا کی ہے، آسمان سے خدا نے اس کی دعا کو سنا اور فوراً انسٹنٹلی جواب دیا، اور آگ نازل ہوئی، قربانی، پانی، سب کچھ اس نے چٹ کر دیا۔ یہی ایلیا ہے جسے پکڑنے کے لیے پلٹن آئی ہے، 50 سپاہیوں کا دستہ، سردار ان کا کیپٹن ساتھ ہے۔ اس نے دعا کی، آسمان سے آگ نازل ہوئی، ان سب کو بھسم کر دیا۔ بادشاہ نے ایک اور دستہ بھیجا اس کو پکڑنے کے لیے، اس نے پھر دعا کی، پھر آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور پھر وہ دستہ بھی کیپٹن سمیت بھسم ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک اور دستہ بھیجا، وہ کیپٹن نے آ کر ہاتھ جوڑے کہا، تو مرد خدا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اس نے اقرار کیا، تیری دعا بے اثر ہے، خدا تیری دعا کو سنتا ہے۔ ارے میرے بھائی بہنوں، خدا مقدسوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، خدا مقدسوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، خدا مقدسوں کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور امثال کی کتاب 11ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ کیسا دعا کا اثر ہے، کیسا دعا کا اثر ہے کہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ سرفرازی پا رہا ہے، ترقی پا رہا ہے۔ لیکن دعا کرنے والے کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا خدا شہر تو کیا، میرا خدا ملکوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، میرا خدا جو ہے وہ اپنی قدرت کے سبب سے سب کچھ نیا بنا سکتا ہے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ شریر شرارت کے منصوبے بناتے اور شہروں کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن راست بازوں کی دعا جو ہے انہیں آباد کرتی ہے۔ دعا ہماری زندگی میں کیا کام کرتی ہے؟ دعا کا مطلب ہے خدا سے گفتگو کرنا۔ گفتگو میں دو لوگ شامل ہیں، دو لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک سننے والا، دوسرا جواب دینے والا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ دعا کے ساتھ ہمارا خدا سے رابطہ بحال اور مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر خدا سے ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کرنے والے ہوتے ہیں تو دعا کے ذریعے سے خدا معجزات کرتا ہے، خدا ہمارے ایمان کا معیار اور بلند کرتا ہے، ایمان کو اور بڑھاتا ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کے لیے گواہیاں اور دوسروں کے ایمان کے لیے پختگی ہوتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے جلال کے بڑے گواہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا ہماری زندگی میں سے نا امیدی کو ختم کر کے تازگی اور بحالی اور شادمانی لے آتی ہے۔ جب ہم دعا کرنے والے اور ایمان سے دعا کرنے والے بن جاتے ہیں، دعا ہمیں ابلیس پر غلبہ دلاتی ہے، ہم ابلیس پر غالب آ جاتے ہیں، ابلیس اور اس کی قوتوں کو ہم دعا سے کچل دیتے ہیں، اور پھر دعا کرنے والے جب ہم بن جاتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ آئے ہم دعا کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً دعا کرنے والے جو ہیں وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دعا کرنے والے بن کر اپنی مسیحی قوم کے لیے روحانی حالت بدلنے والے بن جائیں، اپنے ملک کے لیے برکت چاہنے والے بن جائیں کہ خدا ہر طرح کی بد امنی کو ہمارے ملک سے دور کرے، ہر قسم کے دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی ملک کی سچویشنوں کو خدا کنٹرول کرے، ہر چیز یہاں پر وافر مقدار میں ہو، غربت جاتی رہے، مہنگائی جاتی رہے، بیماریاں جاتی رہیں۔ دعا
آئے دعا کرنے والے بن کر بیماروں کی شفا کا وسیلہ بن جائیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے شفایت کریں کہ خدا ان کے روگوں سے، بیماریوں سے انہیں شفا دے۔ دعا کرنے والے بن کر ابلیس کے حملوں کو روکنے والے بن جائیں اور زمین پر فاتح بن کر زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ دعا کرنے والے بن کر بے روزگاروں کے لیے شفایت کرنے والے بن جائیں اور مانگے کہ خدا ان کے لیے روزگار کے دروازے کھولے۔ دعا کرنے والے بن کر بے اولاد بہن اور بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں اولاد والی بنائے اور ان کے گھرانوں میں بحالی اور خوشیاں جو ہیں وہ رواں دواں رہیں۔ دعا کرنے والے بن کر ایسے دستے دعا بلند کریں جو مسیح کی خاطر اس ملک میں ستائے جاتے ہیں، جو ان پر ظلم کرتے ہیں، خدا ان سے انہیں چھڑائے اور اپنے لوگوں کی مدد کرے۔ دعا کرنے والے بن کر جو بے گناہ مسیحی جیلوں میں ہیں، جو بند ہیں، جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی رہائی کے لیے دروازے کھولے۔ آئے دعا کرنے والے بن کر رخنوں میں کھڑے ہونے والے بن جائیں تاکہ کلیسیا پاکستان بحال ہو اور خدا ایسا کرنے کا ہمیں فضل عطا فرمائے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند پاک آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس ایمان کے لیے کہ دعا کے سبب سے حالات بدل جاتے ہیں۔ خدا ہم گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے سی او کے لیے، اس کی پوری ٹیم کے لیے، پوری منسٹری کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والے مسیحوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو سے دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا یسوع نام سے خدا اپنی برکت کو جاری کرنا، اپنے لوگوں کی دلیری اور قوت اور دلاسا بننا، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جسے یہ کہنا سکھایا ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک پاک کلیسیوں کے ساتھ، مقدسین کے ساتھ، خدا کی برگزیدہ لوگوں کے ساتھ، اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن اس کے سی او، اس کی پوری ٹیم کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔